औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़ फ़ुज़ू करे खुदा, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़ फ़ुज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए क्यों। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं खीरी.com। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक एक आदमी खैरुत ताबईन है, उसका नाम उवैस है। वो अपनी वालदा के साथ हुस्ने सलूक करता है और अल्लाह की कसम उठा ले तो यकीनन अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाता है। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम आपको खैरुत ताबीन सैयदना हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुक़द्दस ज़िंदगी, आपकी मुक़द्दस सीरत मुबारका के हवाले से रोशनी डालने की सादत हासिल कर रहे हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि शाबानुल मुअज़्ज़म का मुबारक महीना हमारे सरों पर साया फिगन है और इस मुबारक महीने की 15 तारीख़ और उससे पेशतर 14 तारीख़ का दिन ख़ास तौर से इस दिन हज़रत सैयदना उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हलवा पर नियाज़ कराई जाती है। हालांकि 14 या 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की तारीख़ का सरकार सैयदना उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ना तो विलादत के हवाले से कोई निस्बत है और ना ही आपके विसाले मुबारक की ये तारीख़ है, लेकिन हमारे बुज़ुर्गों से सदा साल से ये रिवायात चलती आ रही हैं और न्यास का मामला है तो वो किसी भी दिन, किसी भी महीने में, किसी भी बुज़ुर्ग की जा सकती है। आज के इस वीडियो में हम फ़नाफिर रसूल खैरुत ताबईन सैयदुत ताबईन हज़रत सैयदना उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह असमत में खराज अक़ीदत पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं। हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस उम्मत में मेरा खलील उवैस करनी है। कर्न यमन के नवाह में एक छोटा सा गांव है। हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसी कर्न के मुराद नामी कबीला के एक शख्स हज़रत आमिर के घर पैदा हुए थे। बाज़ रिवायात के मुताबिक आपका नाम अब्दुल्ला है, जबकि बाज़ रिवायात के मुताबिक इब्ने अब्दुल्ला है। आपका इस्म मुबारक अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी पुकारा जाता है, मगर आपकी वालदा माजिदा ने आपका नाम मुबारक उवैस रखा और इसी नाम से ज़्यादा मशहूर हुए। हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद गिरामी का इंतकाल आपकी कमसनी में ही हो गया था। वालदा ज़ईफ़ थीं, नाबीना थीं, जिनकी खिदमत में हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उम्र मुबारक का ज़्यादातर हिस्सा बसर फरमाया था। सरवर कायनात मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिसालत और फ़यूज़ व बरक़ात की जब तमाम अरब में शोहरत हुई तो दूसरे इलाक़ों की तरह यमन के लोग भी हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस्म मुबारक और ज़ाते गिरामी से आगाह हो गए। हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मुबारक सुना तो दिल ने हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सच्चे रसूल होने की गवाही दे दी। गोया उनको गायबाना तस्दीक़ क़ल्बी हासिल हो गई और फिर ये ईमान वालिहाना इश्क़ की सूरत अख्तियार कर गया। नाज़रीन, इसी इश्क़ ने आपको फ़नाफिर रसूल कर दिया। आपने ज़ुहद व क़नाअत, इबादत व रियाज़त और इत्तिबाए रसूल की ऐसी मिसाल कायम की कि आज तक उम्मत के स्वालिहीन के लिए बाइसे रश्क है। सरकार सैयदना हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिस्म मुबारक कमज़ोर और दुबला पतला, कद लंबा, रंग सफ़ेद माइल गंदुमी, कंधे फराख, आँखें सियाह,
नज़र अक्सर सजदा गाह पर रहती, चेहरा गोल, दाढ़ी मुबारक घनी, सर के बाल उलझे हुए, अक्सर गर्दो गुबार से अटे हुए, और लिबास में आम तौर से 2 कपड़े शामिल होते, एक ऊंट के बालों का कंबल और दूसरा पाजामा। अगरचे हज़रत उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़ाहिरी तौर पर तालीम हासिल नहीं की थी, मगर हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत व अक़ीदत, इश्क के रूहानी तवस्सुल से न सिर्फ आप सरकार मदीना मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रूहानी तरबियत याफ्ता थे, बल्कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुजूर आपको मर्तबे महबूबियत भी हासिल था। हज़रत उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने दुनिया को खुद पर इस कदर तंग फरमा लिया था कि लोग उन्हें दीवाना समझते थे। आपके लिबास, खुराक, बातचीत, गर्ज की हर अदा में सादगी झलकती थी। सादगी की वजह से ही अक्सर लड़के आपको दीवाना समझकर छेड़ते और ढीले मारते, तो आप फरमाते, बच्चों छोटी छोटी कंकरियां मारा करो ताकि मेरा खून ना बहे और मैं नमाज रोज़े से आजिज़ ना हो जाऊं। आप एक इलाहिदा मकान में रहते थे, अज़ान फज्र के वक्त घर से निकल जाते और नमाज इशा पर वापस तशरीफ़ लाते। आपका ज़रिए माश शुतुरबानी था, यानी ऊँट चराना, जिससे आप अपनी और अपनी वालदा के खाने का इंतज़ाम फरमाते थे। ऊँट चराते थे, शुतुरबानी करते थे, उससे जो उजरत मिलती थी उसी से आपके घर में एक तरह से चूल्हा रोशन होता था। यमन में आप जैसा मुफलिस कोई और नहीं था। आप पर जब नींद का गलबा होता तो अल्लाह ताला से दुआ करते, यानी जब कभी नींद हावी होती, नींद गालिब होती, तो आप अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते, या इलाही मैं सोने वाली आँख और ना भरने वाले पेट से पनाह मांगता हूँ। आपकी इबादत का ये हाल है कि एक शब फरमाते हैं, ये शब, ये रात रुकू की है, और पूरी रात रुकू में गुजार देते। यानी एक रात में जब खड़े होते तो आप फरमाते कि ये रात रुकू की रात है, और पूरी रात रुकू में ही गुजार देते। दूसरी रात में आप ये फरमाते, ये शब सजदा की है, और पूरी रात सजदे में गुजार देते। लोगों ने अर्ज किया कि आप इतनी ताकत रखते हैं कि दराज रातें एक हालत में गुजार दें। ये लंबी लंबी रातें एक ही हालत में, कभी रुकू में पूरी रात गुजार दें, कभी सजदे में पूरी रात गुजार दें। आप इतनी ताकत रखते हैं? तो सरकार उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, दराज रातें कहाँ हैं, लंबी रातें कहाँ हैं? काश अजल से अबद तक एक रात होती। आप फरमाते कि काश अजल से अबद तक एक रात होती जिसमें एक सजदा करके आहोजारी करने और आंसू बहाने का मुझे मौका नसीब होता। अफसोस कि रातें इतनी छोटी हैं कि सिर्फ एक दफ़ा सुबहान रब्बियल आला कहने पाता हूं और दिन हो जाता है। नाज़रीन, हमारे आका व मौला मुस्तफ़ा जान रहमत, हमारे महबूब आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ताबईन में मेरा बेहतरीन दोस्त उवैस है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में एक उवैस नामी शख्स होगा, रबी व मुज़र कबीले के आदमियों के बराबर मेरी उम्मत की शफाअत करेगा। कभी कभी हुजूर पुरनूर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यमन की तरफ रुख फरमाते, सीने मुबारक से कपड़ा उठाते और फरमाते, मैं यमन की तरफ से नसीमे रहमत पाता हूँ।
یعنی آپ کبھی کبھی کھڑے ہوتے، اپنے سینے مبارک سے کپڑا اٹھاتے، آپ لمبی سانس لیتے، سونگھتے، اور آپ فرماتے کہ یمن کی طرف سے نسیم رحمت کی ٹھنڈی ہوا، کبھی کبھی یہ بھی فرماتے آقا کہ مجھے محبوب کی خوشبو آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امیر المومنین سرکار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جب تم اویس سے ملنا تو اسے کہنا کہ امت کے حق میں دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں سے بعض مستور ہوتے ہیں، یعنی پوشیدہ ہوتے ہیں، چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو عام انسان جان نہیں سکتا ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستور بندوں کے سلطان ہیں، کیونکہ ان کو جان ہی نہیں پاتے تھے لوگ، انہیں تو دیوانہ سمجھتے تھے۔ آپ نے جس طرح زندگی پوشیدہ رہ کر گزاری، اسی طرح وصال کے بعد بھی مستور رہے، وصال کے بعد بھی چھپے رہے۔ کوئی بھی صاحب قلم آپ کے مزار پر انوار کے بارے میں کوئی واضح مقام متعین نہیں کر سکا۔ آپ کی مزارات کے حوالے سے انشاءاللہ ہم آگے گفتگو کریں گے۔ جو مورخین ہیں، جنہوں نے تاریخ رقم کی ہے، اتہاس لکھا ہے، تو آپ کی مزار پر انوار کے بارے میں کوئی مقام متعین نہیں کر سکا کہ اسی جگہ پر آپ کی مزار ہے۔ آپ دنیا میں چھپ کر زندگی گزارتے رہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی انہیں لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رکھے گا۔ قیامت میں بروز حشر اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رکھے گا۔ اور وہ کیسے پوشیدہ رہیں گے؟ آپ اپنے ہم شکل 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں جنت کی طرف تشریف لے جائیں گے۔ 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ کے درمیان آپ جنت میں تشریف لے جائیں گے۔ ناظرین، دربار رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نفس الرحمن کے لقب سے نوازے گئے اور درجہ محبوبیت آپ کے حصے میں آیا۔ ایک روایت کے مطابق آپ کے جتنے بھی ہم شکل ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کرے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ مرتبہ ہے سرکار سیدنا حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ناظرین، یہ نبی کے غلاموں کا یہ مقام اور مرتبہ ہے، تو ہمارے پیارے آقا جو سید الانبیاء ہیں، ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہو۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ کو سہیل یمن اور آفتاب قرن بھی کہا جاتا ہے۔ علماء و مشائخ کا اجماع ہے کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے غوث اور مستور الحال تھے۔ یعنی ہمارے جو علماء کرام ہیں، جو ہمارے مشائخ ہیں، اس پر ان کا سب کا اجماع ہے کہ وہ اپنے وقت کے غوث تھے اور مستور الحال تھے۔ جمہور علماء و مشائخ کی یہی رائے ہے کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت نبوی میں حاضر نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی والدہ اپنے سے دور نہیں ہونے دیتی تھیں، چونکہ بوڑھی تھیں، ضعیف تھیں، نابینا تھیں، تو اپنے سے دور نہیں ہونے دیتی تھیں۔ اسی لیے وہ حضور کی بارگاہ میں حاضری کا شرف نہیں حاصل ہو سکا، اور ایک بار حاضر بھی ہوئے تھے، اسی ویڈیو میں ہم آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے وہ واقعہ بھی۔ آپ دن و رات اپنی والدہ کی خدمت و اطاعت میں رہتے تھے، ان کی نافرمانی سے بہت ڈرتے تھے، اور یہ استطاعت بھی نہیں رکھتے تھے کہ والدہ ماجدہ کو بھی اپنے ہمراہ خدمت اقدس میں لے جا سکے۔ والدہ کا کیا مقام ہوتا ہے، ماں کا کیا مرتبہ ہے اور کیا مقام ہے، ذرا خیر التابعین، سید التابعین، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس سچے عاشق سے، فنا فی الرسول سے ذرا آپ ان سے پوچھیں، ان کی مبارک زندگی کو دیکھیں
کہ اپنی والدہ کے کتنے خدمت گزار تھے اور کتنے اطاعت گزار تھے، ماں سے نہیں الگ ہوتے تھے۔ یہ اتنی طاقت بھی نہیں تھی، استطاعت بھی نہیں تھی کہ خود بھی حضور کی بارگاہ میں جائیں اور والدہ کو بھی لے جائیں، اور نہ ہی ان کو ایک لمحہ کے لیے تنہا چھوڑ سکیں۔ نہ تو لے جا سکتے تھے حضور کی بارگاہ میں اپنی والدہ کو، اور والدہ کو تنہا بھی نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ ایک مرتبہ زیارت محبوب کے لیے سفر مدینہ کیا تو بھی ماں سے اجازت لے کر کیا۔ ایک بار گئے، والدہ سے اجازت لی، اور والدہ سے اجازت لے کر والدہ نے 8 پہر کی اجازت دی۔ اب ان 8 پہر میں جانا بھی تھا، واپس بھی آنا تھا، یمن سے، قرن سے پیدل، کبھی کسی قافلے کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچے، اور جب مدینہ منورہ پہنچے تو حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آشیانہ اقدس پر نہیں تھے۔ حضور باہر تشریف لے گئے تھے، لیکن تشریف لے جانے سے پہلے ام المومنین امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور یہ فرما کر گئے تھے کہ ایک ایسا شخص آئے گا اور اسے روکنا، اس کی خاطر تواضع کرنا۔ حضور کی ظاہری غیر موجودگی میں جب آپ پہنچے اور دستک دی، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا تو بتایا۔ امی جان نے کہا بھی کہ آپ ٹھہریے، قیام کیجئے، لیکن اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ والدہ سے اتنی ہی مہلت ملی تھی، میرے محبوب آقا جب آئے تو انہیں سلام کہنا۔ تو ظاہری طور پر تو ملاقات نہیں حضور سے ہوئی تھی، لیکن باطنی طور پر حضور کے تصور سے، اور شاید تصور میں حضور کے دیدار سے ان کا ایک لمحہ بھی خالی نہیں رہتا تھا۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے وصال ظاہری کے وقت اپنا جبہ مبارک حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچانے اور ان سے امت کی بخشش کی دعا کی بابت فرمایا تھا۔ روایت ہے کہ وصال مبارک کے بعد، یعنی حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال مبارک کے بعد ایک پتھر میں کھدی ہوئی قبر پہلے سے آپ کے لیے تیار تھی، کفن کے لیے 2 جنتی کپڑے اور خوشبو تک موجود تھی۔ دفن کرنے والے اسلامی لشکر کے مجاہدین جب واپسی پر اسی جگہ سے گزرے تو قبر مبارک غائب تھی۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح مشکات میں ابن عساکر کی روایت تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے عہد خلافت میں مدینہ منورہ تشریف لائے اور آپ کی طرف سے جنگ صفین میں لڑ کر شہید ہوئے۔ شہادت کے بعد دیکھا گیا تو آپ کے جسم مبارک پر 40 سے زیادہ زخم تھے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شرح الصدور میں فرماتے ہیں کہ ابن عساکر نے حضرت عطا خراسانی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت فرمائی ہے کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے، مرض اسہال میں آذربائیجان کے قریب وصال ہوا اور وہیں تدفین ہوئی۔ مختلف روایات ہیں مقامات کی، آپ کی مزار مبارکہ کہاں کہاں پر ہے۔ آپ پورا ویڈیو دیکھیں، انشاءاللہ ہم ابھی آپ کو بتائیں گے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 رجب 22 ہجری میں وفات پائی۔ ایک روایت ہے کہ 3 رجب 22 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی، اور کشف المحجوب کے مطابق داتا علی حجویری
علیہ الرحمت و رضوان کی مشہور زمانہ کتاب کشف المحجوب، اس کے مطابق 13 رجب 27 ہجری میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہوا۔ تحقیقات کے مطابق حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 مزارات پائے جاتے ہیں، یعنی جو تحقیق کی گئی تو ان تحقیقات کے مطابق 4 مزارات ہیں، 4 مقام پر۔ اس میں نمبر 1 بندرگاہ زبید، نمبر 2 غزنی، اور نمبر 3 بغداد شریف، اور نمبر 4 ٹھٹھا پاکستان کا ایک علاقہ ہے۔ کچھ محققین کے مطابق آپ کی 7 مزارات ہیں، 7 مقام پر مزارات ہیں۔ کسی کا کہنا ہے کہ فلاں جگہ پر آپ کی مزار ہے، کسی کا کہنا ہے کہ فلاں جگہ پر آپ کی مزار ہے۔ تو بعض کے مطابق 4 مقامات پر آپ کی مزارات ہیں، بعض کے مطابق 7 جگہوں پر ہیں۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روحانیت اور تصوف کی دنیا میں بہت اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ صوفیاء کرام کے بہت سے سلسلے آپ تک پہنچتے ہیں اور پہنچ کر مکمل ہوتے ہیں۔ آپ کا سلسلہ اویسیہ کہلاتا ہے۔ اصطلاح صوفیہ میں اویسی عام طور پر اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اتباع رسول کی بدولت، حضور کی فرما برداری کی بدولت، حضور کی اطاعت کی بدولت براہ راست بارگاہ رب العزت سے فیض حاصل کر رہا ہو، یا فیض حاصل کرنے کے قابل ہو جائے، یا کسی اپنے پیر کامل سے فیض یاب ہوا ہو، جیسے درمیانی واسطوں کے بغیر ہی ولایت مل گئی۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اویسیہ سلسلے کے 7 بنیادی اصول ہیں۔ اس میں بنیادی اصول میں کیا ہیں 7؟ سب سے پہلا جو اصول ہے اویسیہ سلسلے کا، سب سے پہلا اصول ہے اتباع رسول، حضور کی اتباع، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت۔ اور دوسرا اصول ہے دنیا میں رہ کر دنیا سے دل نہ لگانا، انسان دنیا میں تو رہے لیکن دنیا سے دل نہ لگائے۔ اور تیسرا اصول یہ ہے کہ مطلب کے بغیر اور حق کے خلاف کوئی بات زبان سے نہ نکالے۔ چوتھا اصول یہ ہے یاد الہی سے کسی وقت غافل نہ رہے، ہر وقت یاد الہی ہونا چاہیے۔ اور پانچواں یہ ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو حاضر جاننا۔ اور جب آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں، آپ کی فکر میں یہ بات ہوگی کہ اللہ حاضر ہے، تو پھر گناہوں سے دور رہیں گے۔ چھٹا اصول یہ کہ ہر حال میں راضی برضائے مولا رہنا، اللہ کی رضا میں ہی راضی رہنا، ہر حال میں، پریشانی ہو، آرام ہو، تنگ دستی ہو، خوشحالی ہو، غم ہو، خوشی ہو، ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہنا اور غصہ کو پی جانا۔ اور ساتواں اصول غیبت سے اجتناب کرنا، غیبت سے بچنا۔ تو ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم نے مختصراً خیر التابعین حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی کے حوالے سے روشنی ڈالنے کی سعادت حاصل کی۔ ناظرین، اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور ان کے نقش قدم پر
یقیناً جو چلنے والے لوگ ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، وہ ہمارے لیے انسپائریشن ہیں، وہ ہمارا آئیڈیل ہیں، اور خاص طور سے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیسا عشق ہونا چاہیے۔ کبھی دیکھا نہیں ظاہری آنکھوں سے اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے محبوب آقا کو، ہم سب کے محبوب آقا کو کبھی ظاہری آنکھوں سے آمنے سامنے نہیں ہوئے، فیس ٹو فیس نہیں ہوئے، لیکن حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک ایک حضور کے جسم اطہر کے مقدس اعضاء اور حضور کی ہر ادا وہ ان کی نگاہوں میں تھی، ان کے ذہن میں تھی، ان کے تصور میں تھی، ان کی فکر میں تھی۔ ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھتے تھے، نہیں دیکھا تھا، لیکن باطنی آنکھوں سے کبھی حضور کے جلوے سے محروم نہیں رہے۔ سید العاشقین ہیں، سید التابعین ہیں، حضور سے محبت کرنے والوں میں وہ ہمارے آئیڈیل ہیں، اور جس طرح سے عبادت و ریاضت میں ان کی شامیں، ان کی صبح، ان کے دن و رات گزرتے تھے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ جس طرح سے وہ اپنی والدہ کے فرما بردار تھے، خدمت گزار تھے، وہ مستور الحال تھے، لوگ تو انہیں دیوانہ سمجھتے تھے، اور مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا جبہ مبارک عنایت فرمایا تھا، اور اس جبہ مبارک کے ساتھ میں حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں حکم بھی فرمایا تھا کہ یہ جبہ میرے اویس تک پہنچانا، اور ان سے امت کی مغفرت کی دعا کے لیے کہنا۔ سبحان اللہ۔ یہ مقام ہے حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ہم شعبان کی 14 یا 15 تاریخ میں ہم ان کی نیاز کرتے ہیں عقیدتوں کے ساتھ میں۔ اچھی بات ہے، باعث ثواب ہے، کرنا بھی چاہیے۔ یہ دندان مبارک کے حوالے سے بھی جو بات کی جاتی ہے، تو ناظرین، جس طرح سے جنگ احد میں حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کے شہید ہونے پر اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے دندان مبارک کا توڑنا، جو ہمارے محققین ہیں، ہمارے جمہور علماء کرام، انہوں نے اس واقعے کی کوئی اصل نہیں بتائی ہے۔ خیر، یہ اپنی جگہ پر ہے، واللہ اعلم بالصواب، اللہ اور اس کا محبوب ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن جو حضور سے محبت اور حضور سے عشق ہے، تو وہ فرمایا نا اعلیٰ حضرت نے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ اسے شیئر کریں، لائک کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور بہت ہی محبتوں کے ساتھ گزارش ہے کہ آپ kheeri.com کو سبسکرائب کریں۔ غفران احمد کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔